मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। अब आप देखो, खुदकुशियों का रेशो वहां था ना, अब हमारे यहां भी आ गया है, क्योंकि मादा परस्ती फैल रही है ना। मैं आपको एक अभी चंद दिन पहले एक वाकया हुआ, उससे बात समझाता हूं। अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए जिसने खुदकुशी की। हमारे एक दोस्त, उनका बेटा बेरोजगार था, तो बेरोजगारी में उसने खुदकुशी कर ली। 23-24 साल का लड़का था वो। अब उसके वालिदैन परेशान, यार इतनी ठीक ठाक टेंशन में। तो वालिद साहब मेरे पास आए, मेरी भी चूंकि उनके वालिद से बहुत अच्छी गपशप है, दोस्ती है, मैं उनकी परेशानी समझ सकता था कि 23-24 साल का लड़का अगर खुदकुशी करता है तो माँ बाप पे क्या गुजरेगी। मैंने उनको बुला के पूछा, ये मैं आपको वाकया बराए वाकया नहीं सुना रहा, इसमें बहुत सारे सबक हैं, आपको इस्लाम की तरफ आना पड़ेगा, चाहो या ना चाहो। टेंशन से बचने के लिए आपके पास इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन बोलो नहीं है। और ये यूट्यूबर्स को सुनना छोड़ दो, मोटिवेशनल स्पीकर्स को, खुदा की कसम इनके पास आप लोगों के मसाइल का हल नहीं है। आपके मसाइल का हल सिर्फ इस्लाम के पास है। इसके अलावा जो बोलता है मेरे पास मसाइल का हल है, झूठ बोल रहा है। वो हल होता तो ये दुनिया से खुदकुशियां को रोक लेना, ये क्यों नहीं रोक पा रहे। उधर सहाबा के दौर में बेरोजगारी का ये आलम कि अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं कि खिलाएंगे कहां से, और कुरान कह रहा है पैदा करो मैं खिलाऊंगा, तो पैदा करना शुरू कर दिया, जबकि खाने को उस वक्त भी कुछ नहीं है। नहीं आई बात, मेरा ख्याल है। ग्राउंड रियलिटी क्या कह रही है, मुझे एक बात बताओ। पहले मैं ये खुदकुशी का वाकया सुना दूं, फिर आपको बताऊंगा कि सहाबा क्योंकि इस्लाम को जब से फॉलो करना शुरू किया तो उनकी सोच कैसी बदली, और आज मादा परस्ती जो हमारी सोसाइटी में आ रही है, तो सब कुछ होते हुए कैसे तबाह हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। तो क्या हुआ, उन बेचारों के वो जो बेटा था, वो 23-24 साल का लड़का, अभी ये 1.5-2 हफ्ते पुरानी बात है, मैंने शायद रमजान में दुआ भी करवाई थी आखिरी अशरे में उनके वालिदैन के लिए। बेरोजगारी ना, तो वो वालिद मुझसे मिलने के लिए आया। मेरे दोस्त मैं जानता हूं, वो ठीक ठाक मालदार आदमी है माशाल्लाह उनके वालिद। बेटा चूंकि बेरोजगार है, लिहाजा बेरोजगारी से तंग आके खुदकुशी कर ली। 23-24 साल का लड़का। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या बेरोजगारी में उसको खाने को नहीं मिल रहा? उन्होंने बताया कि सुबह सहरी करके वो लेटा है और जहर पी के, या किस तरीके से, अब मैं वो नहीं बताऊंगा, या ऐसा ना कोई जाके कि अच्छा यार इस तरह भी होता है। अब लोग बातें कर रहे हैं, हाय बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, हाय खुदकुशियां हो रही हैं, हाय ये हो रहा है। अबे भाई बेरोजगारी बढ़ गई है, तू तो सहरी खा के गया है ना, इसका मतलब खाने को मिल रहा है, शाम को इफ्तारी भी की है, रोजे भी चल रहे हैं। तो ये जो रोजे चल रहे हैं ये रस्मी हैं, ये इसका मतलब दीन अंदर दाखिल नहीं हुआ है। वो रोजा भी उसको खुदकुशी से नहीं रोक रहा है, रोजे की हालत में खुदकुशी हो रही है। क्यों? टेंशन, डिप्रेशन कि मेरा फ्यूचर मुझे तारीक नजर आ रहा है, मैं 24 साल का हो गया, उधर कारोबार में पैसा लगाया वो भी डूब गया। उसने बहुत सारी जगहों पे अब्बा से पैसा लिया, महल्ले वालों से पैसा लेके, कर्जे ले लेके जगहों जगहों पे इन्वेस्ट किया, लेकिन कोई आउटपुट उसका नहीं निकला। और वो उसकी शाहिद अनवर की तकरीरें भी सुनी होंगी, उसने जो है वो गरीब आदमी बी से बेगैरत होता है, उसका नतीजा देख लिया आप लोगों ने। उसने तो बेचारे ने स्ट्रगल हर तरह से करके देख ली। उसके वालिद ने मुझे बताया 4-5 साल से ना वो पैसे की तलाश में था कि मैं अपना कोई बिजनेस करूं। बाप से भी पैसा लिया इन्वेस्टमेंट के लिए, लोगों से भी लिया, बैरून मुल्क गया, बहरैन गया, 20 तरीके इस्तेमाल कर लिए। लेकिन कुरान क्या कह रहा है, यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, जिसके लिए चाहूंगा रिस्क के दरवाजे खोलूंगा और जिसके लिए चाहूंगा तंग कर दूंगा। लेकिन यूट्यूबर्स को जो लोग सुनते हैं उनके हालात देख रहे हो आप, पैसा ही सब कुछ है। सारी दुनिया में यही सिखाया जा रहा है भाई। जब खुदा को डिक्शनरी से निकालोगे तो आपका खुदा क्या है? फिर दौलत है, फिर पैसा आपका खुदा है। तो पैसे को खुदा बना लिया, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। फिर जाहिर है माँ बाप की तरफ से भी ताने मिलते हैं कि यार तू 24 साल का हो गया, तूने हमें लाखों रुपए का मखरूज बना दिया, कर कुछ देने का नहीं रहा है, कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा है। वो ताने अलग, महल्ले वालों के अलग, और फिर ये शाहिद अनवर जैसे लोगों को भी सुना होगा, बी से बेगैरत वगैरह। रिजल्ट क्या निकला है? सुबह सहरी खा के सोया तो स्टेटस पे ना, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लड़कों ने बताया कि उसने अपनी मौत की, यानी मरने का जो वक्त था ना, या कुछ खा रहा होगा उस वक्त की वो तस्वीरें लगाई हुई हैं उसने। तो जाके देखो तो वो बेचारों ने जाके जब खिड़की तोड़ के अंदर गए तो मरा हुआ पड़ा हुआ था वो। बाप का हाल क्या हुआ? मैंने तो उसके अब्बा को बुलाया, मैंने कहा बिल्कुल इसमें आपका कोई कसूर
کیونکہ ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید ہمارا قصور ہے, ہم نے اس کو تانے زیادہ دے دیے. میں نے کہا بھائی جتنے بھی تانے دیے ہوں, بھاگ جاتا گھر سے, فون کر دیتا جی میں اس وقت آؤں گا جب مجھے تانے نہیں ملیں گے. کچھ بھی 20 راستے ہیں, اتنی سی ٹینشن برداشت نہیں ہوتی یار کہ تم خودکشی کی طرف جا رہے ہو. خدا تھوڑی چھوڑے گا. لوگ ترس کھا رہے ہیں, ہائے بے روزگاری میں مر گیا. میں نے کہا ترس مت کھاؤ, ترس اس پہ کھایا جاتا ہے جس پہ اللہ ترس کھائے. جب اللہ ترس نہیں کھا رہا تو ہمیں بھی ترس کھانے کی ضرورت نہیں. اللہ کہہ رہے تو نے دنیا کی اس مردار کی محبت کو تو نے دل میں گھسایا کیوں؟ محبوبہ چھنتی ہے تو ٹینشن ہوتی ہے نا, تو محبوبہ چھنی ہے, پیسہ نہیں ہے, اس کی ٹینشن ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو مچھر کے پر کے برابر میری نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے. اس دنیا کی مسافر خانہ ہے. ان بنگلوں کی, ان گاڑیوں کی, ان عزتوں کی, ان شہرتوں کی اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرے کے ڈھیر پہ بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا. آپ نے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو اتنے درہم میں اس کو خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو کوئی فری میں بھی نہیں لے گا, بدبودار مردار. آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو اس سے بھی کم ہے جس کے پیچھے جانے دے رہے ہیں لوگ. کیا یہ نہیں پتا تھا کہ یار یہ مسافر خانہ ہے اور آپ کو کھانا پینا تو مل رہا ہے نا, شیلٹر تو ملا ہوا ہے گھر میں, بڑے آرام سے جا کے کیا ہو جاتی ہیں ساری زندگی کے لیے ماں باپ کو ایک عذاب میں ڈال دیا. وہ ایک الگ ڈپریشن میں آ رہے ہیں کہ یار ہماری وجہ سے ہم نے تانا دیا تھا. ماں باپ کو بھی چاہیے تانے نہ دیا کریں, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. بیٹا کما کے دے رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے کوئی بات نہیں, جب تک ہم بیٹا کھلا سکتے ہیں کھلائیں گے, جب تجھے مل جائے تو کر لینا. سالے بچے پالتے ہی اس لیے پیدا اس لیے کرتے ہیں کہ نوٹ چھاپ کے دے گا ہمیں یہ. ابے یہ فیملی پلاننگ والوں کے جو سائیڈ افیکٹ ہے نا, خدا کی قسم کہاں کہاں گئے ہیں. میں جو اس کے خلاف اتنا بولتا ہوں نا, مجھے فیملی پلاننگ والوں سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے کہ میرا قرضہ لے کے مجھ سے قرضہ لے کے پی گئے. یہ جو نسل روکنے کا جو فلسفہ ہے نا, اس کو سمجھو. جب 2 بچے ہی اچھے کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ 2 اچھا کھائیں گے, ان پہ انویسٹمنٹ کم ہوگی, لہذا انویسٹمنٹ کم ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے زیادہ ہے. تو جب بچے زیادہ ہو گئے, ان کے تو زیادہ بچے بھی نہیں ہیں بیچاروں کے, جب بچے زیادہ ہو گئے یا یہ کہ وہ کما کے نہیں دے رہا, تو ماں باپ کا تو بچوں پیدا کرنے سے جو مقصد تھا وہ کیا ہو گیا؟ فوت. تو وہ بچہ عذاب بن جاتا ہے ان کے لیے. میں نے اپنے بہنوئی کا واقعہ سنایا نا, یہ جو رافع سے 2 بچے آتے ہیں یہاں پہ, فیل ہو گیا امتحان میں, ایک میٹرک میں فیل ہو گیا, پتہ نہیں انٹر میں فیل ہو گیا, یا نمبر کم آ گئے. اب جب بچے کے نمبر کم آتے ہیں نا, وہ ابا اماں کو بتاتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے, کیونکہ 2 کمبختوں نے پیدا کیے تھے یہ سوچ کے کہ ان کو پڑھا لکھا کے کیا کریں گے, ہم عظیم انسان بنائیں گے. 2 کا رسک لیا انہوں نے, اس پہ بھی خوش نہیں ہوتے. رسک کیا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. انگریز تو اب یہ ٹرائی بھی نہیں کر رہا. سمجھتے ہو نہیں آ رہی سمجھ میں تو بتا دو یار, میں چھوڑ دیتا ہوں یہ باتیں. میں تو وہ باتیں کروں گا نا جو میری کھوپڑی میں آ رہی ہیں. تو میں یہ جو فیملی پلاننگ کے خلاف اتنا بولتا ہوں میرے بھائی, یہ صرف نسل بڑھانے کا مسئلہ نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک سوچ ہے. آپ کو کنجوس بنایا جا رہا ہے, آپ کو دنیا پرست بنایا جا رہا ہے. آپ کو کہا 2 ہوں لیکن تربیت یافتہ, اور تربیت یافتہ کا مطلب اچھے اخلاق نہیں. تربیت یافتہ کا مطلب سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس میں پڑھے گا اور 18واں 22 گریڈ کا آفیسر بنے گا, پھر نوٹ چھاپے گا. جو نوٹ چھاپے گا تو یہ تربیت یافتہ, اور جو ٹماٹر کا تھیلا لگائے گا وہ غریب ہے, وہ بے غیرت بھی ہے, اور وہ ناکام انسان ہے. جبکہ ہم جو آپ کو سوچ دے رہے ہیں, او بھائی رکشا چلائے, ٹماٹر بیچے یا کچھ بھی نہ کرے. فاقوں میں ٹائم, ہمارے نبی نے 40 دن فاقے کیے ہیں بھائی, سب سے کامیاب انسان تھے. یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار ہی نہیں ہے کہ تمہاری توند بھری ہوئی ہے کہ تمہاری توند خالی ہے. اسلام میں کھانا تو کوئی فضیلت ہے ہی نہیں. کبھی دیکھا مجھے بتاؤ اسلام نے کہا کہ 2 پراٹھے کھانا اسلام میں سنت ہے, اس کے ساتھ 3 انڈے بھی کھایا کرو. یہ تو ہماری اپنی خواہشات ہیں. روزہ ہے اسلام میں, بھوکا رہو. اللہ نے سال میں 1 دفعہ بھوکا رہنے کا حکم دے دیا, 1 مہینہ پورا. کوئی 1 سال میں 1 مہینہ ایسا بھی آنا چاہیے تھا کہ اس میں کھانے کی ترغیب ہو. اسلامی عبادتوں میں نا صرف 3 دن ایسے ہیں جس میں کھانے کی ترغیب ہے, اور وہ بھی اللہ کی مرضی کا کھاؤ گے, اپنی مرضی کا نہیں. وہ ہے بقرعید, ایام اکل و شرب, حدیث میں آتا ہے کھانے پینے کے ایام ہے. لیکن اس میں بھی آپ کو پراٹھے پھوڑنے کا نہیں ہے یا آپ لڈو کھانا شروع کر دیں, اس میں بھی گوشت کھانے کا حکم ہے, جس سے آپ کا فیٹ نہیں بڑھتا, موٹے نہیں ہوتے آپ. تو یہ جو سوچ ہے نا, یہ فیملی پلاننگ والوں نے دی ہے, یہ بڑی ڈینجرس سوچ ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کرنا
چھوڑ دو اور نسل روکنا شروع کر دو, اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس میں پڑھانا ہے, اور پھر پڑھا کے کیا کرنا ہے. اگر کسی کو پتا چل جائے میرا بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھے گا اور ٹماٹر بیچے گا, تو خدا کی قسم وہ نہیں پڑھائے گا اس کو. اس کا مقصد ایجوکیشن نہیں ہے, اس کا مقصد اس کو کماؤ پوت بنانا ہے, کمانے والا بنانا ہے. یہ سوچ سے جب بچے پیدا کرو گے میرے بھائی, تو خودکشیاں بھی ہوں گی. بچہ نہیں کرے گا تو باپ کرے گا خودکشی, کہ کم بخت 2 مہینے پیدا کیے تھے اس سوچ سے کہ بہت اونچے نکلیں گے, یہ نکلے کیا. تو میں اپنے بھانجے کا واقعہ سنا رہا تھا, امتحان میں فیل ہو گیا بچہ. آج بچہ امتحان میں فیل ہو, باپ کو بتاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ میرا بنے گا کیا, ڈر رہا ہوتا ہے کہ میرا بنے گا کیا. تو وہ اس نے آگے بتایا ابا کو, چونکہ ابا کا حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے تعلق رہا ہے, گھر میں دین کا ماحول ہے, تو ابا کو آگے بتایا کہ بھئی فیل ہو گیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں یار, آخرت کے امتحان میں فیل نہیں ہونا چاہیے, دنیا میں فیل پاس کیا ہوتا ہے, چلتا ہے, کوئی ٹینشن نہیں, جتنی ہونی چاہیے اتنی بھی نہیں. خوشی زندگی گزر رہی ہے یار, بچے بھی کھیل کود کے بڑے ہو گئے, اور پھر اسی فیل ہونے والے کی شادی بھی کر دی. یہ تمہارے لبرل لوگوں میں دم ہے, یہ تو دولت کے پیچھے بھوکے ہو گئے ہیں بھائی, یہ اسی میں شادی کر دی کہ بہو میرے خرچے پہ, وہ فیل ہونے والے کی. تمہارا سالہ 6-6, 8-8, 10-10 لاکھ روپے کما رہا ہے, پھر بھی شادی نہیں کرتے کہ اس بغیرت کی آمدن میں کہیں بہو شریک نہ ہو جائے, وہ بہو کھا جائے گی ہمارے حصے کا. مجھے غصہ آ رہا ہے, میں تو سارا دیکھتا رہتا ہوں نا لوگوں کو. تو تم میرے بھائی اسلام کو صحیح طرح سے قبول کر لو, وہ والا نہیں کہ ظاہری رسومات بس اسلام کی ہوں, اندر نہ داخل ہو. اندر جب تک اسلام نہیں جائے گا نا, تو اس وقت تک آپ کو سکون نہیں ملے گا, ڈپریشن میں مرو گے. جاپان میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں, وہ اپنے آپ سے خودکشیاں نہیں اپنے آپ کو خودکشیاں سے نہیں روک سکے, اپنے آپ کو ڈپریشن سے نہیں روک سکے, تو تمہیں یہ ڈپریشن سے کیسے روکیں گے. نہیں آ رہی میرا حال ہے بات سمجھ میں. اس سے تو وہ گورنمنٹ کا پڑھا ہوا بچہ اچھا ہے جو کھڑکیوں سے بھاگ کے پڑھا ہوتا ہے. وہ گورنمنٹ اسکولوں کے بچوں کو دیکھو, ان میں آپ کو ڈپریشن بھی کم نظر آئے گی. جاتے ہیں تو بعض دفعہ تو اسکول ہی نہیں ہوتا. گورنمنٹ کے اسکولوں کا حال بتا رہا ہوں, بچہ گیا اسکول ہی نہیں ہے نا, نقشے پہ اسکول ہے, حقیقت میں اب تک اسکول بنا ہی نہیں. بعض دفعہ اسکول بنا ہوتا ہے, دروازے نہیں ہوتے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر سے داخل ہونا ہے میں نے. گورنمنٹ اسکولوں کا تو یہی حال ہے, کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں, ٹیچر آ رہا ہے نہیں آ رہا, بچے کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے, مگر وہ نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاتا ہے فیوچر میں. اور ڈپریشن تو ہوتی نہیں اس کو, کیونکہ اس کو تو کوئی ہے ہی نہیں. آپ لوگوں نے پلاننگ بنائی ہوئی ہے, میں نے اتنی دولت کمانی ہے, میں نے اتنا پیسہ کمانا ہے, میں نے اتنی عزت چاہنی ہے, میرا یہ ہدف ہے, میں نے یہاں تک پہنچنا ہے, اسٹرگل اور محنت. اس کے بعد جب ریزلٹ, جن لوگوں کا جو پورے ہو جاتے ہیں نا اس میں, وہ تو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں, پھر موٹیویشنل اسپیکرز ان کو لا رہے ہوتے ہیں, دیکھیے اسٹرگل کا نتیجہ دیکھیے آپ. اصل میں سب گورا کہتا ہے کہ محنت کرو, محنت, انہوں نے محنت کی, آج کہاں تک پہنچے ہوئے. ابے تو ان 100 آدمیوں کو بھی لے کر آ, اس خودکشی کرنے والے نوجوان کی طرح, جنہوں نے دن رات محنت کی اور ایمانداری سے محنت کی, مگر رزلٹ کیا نکلا, 0. ان کو بھی تو لے کر آؤ نا. پھر میں پوچھتا ہوں, وہ مارکیٹ سے کیا ہوتے ہیں, شارٹ ہوتے ہیں. گوروں میں بھی شارٹ, وہ گورے بھی نہیں لاتے ان لوگوں کو. یہ جو گوروں میں کھمبوں سے لٹک کے مر رہے ہیں جاپان میں اور سویڈن میں, سارے وہی ہیں. اسٹرگل تھی, رزلٹ کیا تھا, 0. اور بلکہ ان میں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں, اسٹرگل تھی, رزلٹ بھی پورا آیا, پھر بھی کھمبے سے چپک کے مرا ہے. یہ میں کھمبا کی مثال کراچی کے حساب سے دے رہا ہوں, وہاں کھمبے سے چپک کے نہیں مرتے. وہاں تو ہے نا, وہ تو اوپر سے چھلانگ لگائے گا. میں نے تو ایسی جگہ دیکھی ہیں, اب ولاگ میں یہ جگہ ہم دکھا نہیں سکتے, ویزے بند ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. میں گیا ہوں ایسی جگہوں پہ کہ بھئی یہ وہ جگہ ہے, یہاں سے لوگ مرتے ہیں. اتنا خطرناک جگہ ہیں یار, آدمی کو چکر آنے لگتے ہیں. میں جب ملک کا بھی نام نہیں لوں گا, ایک ملک ہے مریخ میں ہوگا وہ, تو وہ گورنمنٹ نے نا وہاں باڑ کھینچ دی, کہ کوئی بھی اونچی جگہ ہوتی ہے نا, باڑ کھینچ دی کہ یار یہاں سے سمندر کے قریب ہے بہت اونچی چٹان, اس چٹان پہ کھڑے ہو کر نا لوگ آ کے دیکھتے تو کہہ رہے یار بہترین لوکیشن ہے ان کی, یہ بہترین, گوگل سے کہو نا بہترین لوکیشن, گوگل یہ والی لوکیشن بتائے گا. کیسے یار الٹا لٹک کے جاتے ہیں, نیچے پٹاخ سے سر لگا اور پرخچے اڑ گئے. میں تو سوچتا تھا ابے تو نیچے جانے میں جو ٹائم لگے گا اس کی ٹینشن کیسے برداشت کر رہا ہے. یعنی خودکشی کرنے والا تو یہ سوچتا ہے نا کہ یار ٹھا سے مر کے ختم ہو جاؤں گا. ابے تو یہ جو نیچے جائے گا جب, تو یہ بھی تو اچھا خاصا فاصلہ ہے. پھر گورنمنٹ نے باڑ لگائی, لوگ اس باڑ کو کراس کر کے آ رہے ہیں, پھر باڑ اور اونچی کر دی. عجیب حساب ہے یار.
اور کمال کی بات ہے یار, جس ملک میں جتنی کم ٹینشن ہے خودکشیاں اس میں اتنی ہی زیادہ. پھر میں بتاؤں, نام نہیں لے سکتا میں. جس ملک میں جس کے آپ خواب دیکھتے ہو نا یار, ہمیں وہ جگہ چاہیے. اور یاد رکھو, کل تم نے بوڑھا ہونا ہے کہ نہیں ہونا, مجھے بتاؤ. گورے کی جوانی کی عیاشی, جو عیاش ہے بھی نا, ان کے بڈھوں کو دیکھا کرو جا کے. کل ہی وہ میں ولاگ بنا رہا تھا نا, مرغے انڈے پہ مرغیاں بیٹھی ہوئی دکھا رہا تھا میں ولاگ میں. تو ایک شخص نے کہا کہ میں ایتھیسٹ تھا, تو آپ کے بیان سن کے میں ایتھیزم سے توبہ کر لی, اور کہہ رہے میں نے گوروں کا دیکھا ہے وہاں جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتے ہیں. جو ایتھیسٹ لوگ ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ بولو بہت برا, کیونکہ خدا تو ہے نہیں. اب وہ ظاہر ہے اس قربانی کا جذبہ کہاں پیدا ہوگا ان بوڑھے ماں باپ کے لیے, کہ یار تم نے عیاشی کر لیا, بڈھے ہو گئے, اب ہمیں عیاشی کرنے دو. کہہ رہے میں نے جو بھیانک انجام دیکھا تو میں پلٹ گیا. تو ان کا بڑھاپا دیکھو, بڑھاپا بہت ڈینجرس ہے میرے بھائی. تو کل تمہارا بھی بڑھاپا ہے, خود مذہب کو فالو نہیں کرو گے نا اور اپنے بچوں کو مذہب پہ نہیں لاؤ گے تو بڑھاپا تمہارا بہت خطرناک. اچھا, جو بوڑھے مادہ پرست ہیں, جن کے گھر میں مذہب نہیں ہے اور ان کی عزت ہو رہی ہے اور بڑے تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اولاد کو باپ بنا کے زندگی گزارنا شروع کر دی ہے. ان کی پھر عزت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال. ہمارے ابا کی طرح ہوتے ہیں نا جو اپنے آپ کو, میرے والد صاحب اپنے آپ کو ابا سمجھتے تھے, اور ہمیں کیا سمجھتے تھے؟ اولاد. اسی وجہ سے جب کوئی دیکھتے تھے الٹا سیدھا کام ہو رہا ہے, ابا ہمیں ربڑ کے پائپ سے, وہ یہ جو پائپ ہوتا ہے نا, یہ والا پائپ نہیں, جو پانی والا پائپ ہوتا ہے, اس کے ٹکڑے پہلے سرے عام ملتے تھے. اس کے ٹکڑے جو تھے نا سستے ریٹ پہ بھی مل جاتے تھے اور مفت میں بھی مل جاتے. تو ہمارے ابا کو کہیں باہر گلی میں نظر آ جاتا تو احتیاطاً گھر میں اٹھا کے لے آتے تھے ابا ہمارے, کہ کسی بچے نے اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی, سمجھانے کے, ایسے ہمارے ابا سخت مزاج نہیں تھے کہ مار پیٹ کرتے ہوں, لیکن بوقت ضرورت یہ بتانے کے لیے کہ ابا کون ہے, میں ہوں, تو وہ انہوں نے ایک رکھا ہوا تھا, وہ اٹھا کے کبھی کبھار طبیعت سے ہمیں پیل دیا کرتے تھے. ایسے ابا کا احترام گھر میں ہو آج کی نسل میں, پھر میں مانوں گا کہ یہ ابا کیا ہے, ابا ہے. آج جو اباؤں کا احترام ہو رہا ہے نا, ابا نے اپنے آپ کو بیٹا سمجھنا شروع کر دیا ہے اور بیٹے کو کیا بنا لیا ہے, باپ. یعنی گھر میں آرڈر پھر بیٹے کا چل رہا ہوتا ہے. ابا کی ویلیو کیا ہو گئی, ختم. وہ بیٹے کے سامنے نا ہر وقت ایسے بیٹھا ہوتا ہے جھک کے. بیٹا جو ہے نا, ابا جو ہے نا, بیٹے کے سامنے کیسے بیٹھا ہوتا ہے, تمیز. اب چونکہ وہ ابا ہی نہیں رہا تو اب ظاہر ہے پھر تو ریسپیکٹ ہی ہوگی, جیسے دوستوں کی ہوتی ہے, بچوں کی ہوتی ہے. تو وہ کیونکہ میرے سامنے کیس آتے ہیں جو بیٹا زیادہ چیخ رہا ہوتا ہے اور باپ اپنی آواز کو دھیمی رکھتا ہے کہ میں نے اونچی آواز سے بولا نا تو میرے بیٹے کو آ جائے گا غصہ. میں وہیں سمجھ جاتا ہوں اس گھر میں باپ بعد میں پیدا ہوا ہے, بیٹا پہلے پیدا ہو گیا. سسٹم کیا ہو گیا ہے, ڈاروین کے نظریہ ترقی کرتے کرتے نا اب اتنی ہو گئی ہے کہ ابا پہلے, اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے, انتلد الامۃ ربتها, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی علامت یہ ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب, باپ اپنے بیٹے کو جنے گا, باپ جو ہے اپنے باپ کو جنے گا, اور ماں اپنی ماں کو جنے گی. بیٹیاں ماؤں پہ حکومت کریں گی, بیٹے باپوں پہ, بہویں ساسوں پہ حکومت کریں گی. آج کل مذہبی اسکالرز بھی آ رہے ہیں, ساس کا کوئی حق نہیں ہے, سسر کا کوئی حق نہیں ہے, سارا فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی کر. ایک مذہبی اسکالر ہے, وہ بتا رہے تھے کہ عورت کما بھی سکتی ہے. ہم نے تو بیان دیا نا کہ عورت نہیں کما سکتی اگر شوہر کی پرمیشن نہیں ہے, کیونکہ اس کا نان نفقہ جو شوہر کے ذمے ہے وہ اسی لیے ہے کہ بھائی تم گھرداری کرو گی, بچے پیدا بھی کرو گی, ان کو پالو گی بھی, اور گھر کے سارے کام تم سنبھالو گی, اور باہر کے سارے کام کون سنبھالے گا, میں. یہ اسلام کی تقسیم ہے. وہ ایک بڑے لبرل قسم کے اسکالر ہیں, انہوں نے بیان دیا کہ نہیں جی, عورت اگر جاب کرنا چاہے تو مرد اس کو نہیں روک سکتا. جب یہ پھینکو ہوتے ہیں نا, شریعت تو ہوتی نہیں, تو ان کو نہیں پتا ہوتا میری بات کا کہ ضمنی نقصانات کیا ہوں گے, اور کوئی پڑھا لکھا بھی بعض دفعہ بیان سن رہا ہوتا ہے, وہ اعتراض. اچھا, انہی اسکالر سے پوچھا گیا عورت کا نان نفقہ کس کے ذمے ہے, تو انہوں نے کہا شوہر کے ذمے. تو کسی نے کہا حضرت میں نے آپ کا پہلے نیچے کمنٹس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک طرف شوہر کے ذمے بھی نان نفقہ ہے اور وہ خود بھی کمائے گی, تو یہ کرے گی کیا بیٹھ, یعنی شوہر کے کس کام کی ہے پھر یہ. یعنی جب شوہر پہ ذمہ داریاں ڈالی جا رہی ہیں تو اس کے بدلے میں اس کو بھی تو کچھ بینیفٹس ملے نا میاں کو, اس کو کچھ بھی نہیں. وہ جب گھر پہ آئے گا تو بیگم گئی ہوئی ہیں آفس, وہ نسل اس لیے نہیں بڑھا رہی کہ بھائی میرے اصل میں ایکچولی آفس میں کام اتنا زیادہ ہے, میں بچے نہیں پال سکتی نا, میری کلینک ہے, ایکچولی میں نے پیشنٹس کا علاج کرنا ہے, میرا آپریشن ہے وہاں ایک سیریس.
وہ وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں. جیسے وہ ایک اسکالر نے فتویٰ دے دیا کہ جی آپ جو ہے نا کورونا کے دنوں میں امامت کر سکتے ہیں آپ ویڈیو کال کے ذریعے بھی. امامت ایک بڑے یعنی مذہبی علماء تو کہہ رہے تھے نا کہ اتحاد مجلس ضروری ہے, ایک ہی مکان ہو جہاں امام اور مقتدی ہوں. انہوں نے کہا نہیں جی سائنسی ترقی کا دور ہے, آپ امامت کریں اور ویڈیو آن کر دیں تو لوگ گھروں میں جو ہے نا اس ویڈیو کو دیکھ کے کیا کریں گے, امامت کریں گے. تو وہ تو انہوں نے پھینک دی لمبی. لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہیں پڑھے لکھے مولوی, اور یہ جو تقیانوس قسم کے مولوی, خلافت عثمانیہ کو برباد کرنے والے بھی یہ تقیانوس مولوی اور وغیرہ وغیرہ نا, یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں چل سکتے, یہ بس چاہتے ہیں اپنی دکانیں. ایسے لوگوں کے کمنٹس. تو کسی پڑھے لکھے نے اس پہ کلپ بنایا, اس نے کہا یار ایک آدمی اسلام آباد میں ہے امام, وہ وہاں نیت مانتا ہے امامت کی, اور لائیو ویڈیو چل رہی ہے, کراچی والے بھی دیکھ رہے ہیں, وہ یہاں نیت باندھ لیتے ہیں. قبلہ کراچی سے جو ہے نا 1000 کلومیٹر قریب ہے اور اسلام آباد سے 1000 کلومیٹر تقریباً دور ہے. تو امام پیچھے نہیں ہے بلکہ 1000 کلومیٹر پیچھے مقتدیوں سے کھڑا ہوا ہے. یہ کون سی امامت کی قسم ہے یار, کہ امام جو ہے نا پیچھے اور آدھے مقتدی. یہ تو وہی ہو گیا بیٹا کس کو جن رہا ہے, اپنے باپ کو پیدا کر رہا ہے. تو اس کے بعد سے پھر ان کا نیا کلپ نہیں آیا. میرا خیال ہے ان تک وہ پہنچ گیا, انہوں نے سوچا ہوگا یار میں نے اس دفعہ بہت اتنی کر دی ہے کہ یہ افورڈ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. تو میں جلدی سے وہ واقعہ ختم کروں کہ خودکشی کی لڑکے نے بے روزگاری کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں یہ بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی نہیں ہے, یہ مادہ پرستی کی وجہ سے خودکشی ہے, جو آپ کو سوشل میڈیا سکھا رہا ہے. اور آپ جس انگریز کو فالو کر رہے ہو نا, اسلام کو چھوڑ کر کے اس نے بڑی ترقی کی ہے, وہ انگریز آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا رہا ہے. لوگ مجھے کہنے لگے یار بے روزگاری بے روزگاری. میں نے کہا صبح سحری کھا کے سویا ہے, اس کا مطلب کھانے کو باپ مالدار ہے. کل باپ کے مرنے کے بعد ساری وراثت تمہیں ملنے والی ہے, اور شاید اکلوتا بیٹا تھا وہ, ساری وراثت تمہیں ملنے والی ہے. ایسے بہت سارے واقعات آ رہے ہیں. اب لوگ تو کہہ دیں گے کہ یار یہ کیا کریں بے روزگاری میں. وہ بھائی تمہیں جب تک کھانا پینا مل رہا ہے تمہاری اپنی ضرورتوں کو محدود کرو. یہ دنیا مسافر خانہ ہے, میری اور آپ کی ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 وقت کی روٹی کسی کو مل جائے اور سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو تو ایسے ہے جیسے اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر دے دی. بس اب اگر آپ ٹینشن لوگے تو اس کا مطلب آپ ذہنی طور پر بیمار ہو, حقیقت میں آپ کو پریشانی نہیں ہے. اب آپ اس چیز کی ٹینشن لے رہے ہو. اور جو لوگ کہتے ہیں نا تانے مل رہے ہیں ماں باپ کی طرف سے, تو بھائی نکل جاؤ گھر سے. اچھا ان کے ابا کو میں نے کیا مشورہ دیا وہ بھی میں بتا دوں. اب بیٹے کی ٹینشن تو بیٹا تو گیا خودکشی کی, ابا آئے کہہ رہے ہیں مجھے ایک تو بیٹے کی موت کی ٹینشن, اب رشتہ دار مجھے تانے دے رہے ہیں کہ تم نے چونکہ اس کو بے روزگاری کا تانا دیا تھا نا. اچھا ابا بے روزگاری کا تانا نہیں دے رہے تھے, ابا یہ دے رہے تھے ایک تانا کہ یار لاکھوں روپے لے کے مجھے مقروض بنا دیا تم نے. ابا منع کر رہے تھے قرضہ نہ لو کسی سے, جتنا اللہ نے دیا ہے اسی میں کاروبار کی کوشش کرو, قرضے نہ چڑھاؤ. یہ بات بالکل ٹھیک تھی نا ابا کی. ابے کیا ہو گیا بھائی, ابا دیندار آدمی ہے, ابا پرہیزگار آدمی, ابا کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ بیٹا کما کے نہیں کھلا رہا. وہ ابا کا چلتا پھرتا کاروبار ہے, وہ تو ماشاءاللہ داڑھی ہے, نمازی ہے, وہ تو اس کو ٹینشن نہیں ہے. دینداروں کو تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے بیٹا کما رہا ہے کہ نہیں کما رہا. کما رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں کما رہا تو بیٹا جب تک ہمارے خرچے پہ کھا رہا ہے کھاتا رہے. ہاں ابا ہمارے ابا کی طرح ہینٹر سے کوٹتے رہیں گے, تھوڑے دنوں کے بعد احتیاطاً کیا ہوگا, کٹتا رہے گا آدمی جیسے ہم کٹتے تھے. ہمیں تو ابا سے جب پٹے ہیں تو کبھی خیال نہیں آیا کہ ابا نے ہمیں مارا کیوں. تھوڑی دیر ٹینشن ہوئی, اس کے بعد نارمل لائف کہ بھائی ابا ہے یار, ابا کے احسانات کیا ہیں. گھر ہمیں ابا کی وجہ سے ملا بھائی, نام ہمیں ابا کی وجہ سے ملا, عزت ہمیں. آپ کے ابا لیس اگر ہوں, انگریزوں میں تو ابا ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, عزت میں بھی کوئی کمی نہیں آتی. لیکن ہماری سوسائٹی میں اگر کسی کو پتا چلے یہ وداؤٹ ابا ہے, اس کے ابا کا پتہ ہی نہیں ہے, کوئی 2 ٹکے کی عزت رہے گی اس کی. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کے یہاں رہے تو بولو نا, نہیں ہوگے یار کیا عزت ہوگی. آپ کا رشتہ لینے کے لیے جاؤ جی آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں, میرے والد صاحب ہیں ہی نہیں.
وہ سمجھیں گے شاید انتقال ہو گیا، کہ انتقال بھی پتہ ہی نہیں، بس والدہ نے بتایا میں ماں ہوں، ابا کا ہم نے نہ پوچھا نہ کبھی کوئی تحقیق کی. رشتہ ملے گا آپ کو، وہ کہے گا بھائی پھر آپ جائیں ایسے لوگوں کے یہاں جن کے ابا نہیں ہوتے، وہ لوگ دے دیں گے آپ کو. ہم لوگ کے یہاں چونکہ ہوتے ہیں اس لیے ہم لوگ یا تو قبر دکھا یا ابا دکھا، یا تو زندہ دکھا یا مردہ دکھا. تو انسان کو باپ سے کیا ملتی ہے؟ عزت. باپ، کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ آپ کا دوست چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں. دوست کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ کاروبار میں، تعلیم میں، عزت میں میرے برابر آ جائے. وہ تھوڑا سا آپ کو کیا چاہے گا؟ اس کو پتا ہے یار یہ میرے برابر آ گیا نا تو پھر یہ مجھے آنکھیں دکھائے گا. وہ ہمیشہ کیا چاہتا ہے؟ آپ اس سے تھوڑا سا نیچے. یہ جو دوست ایک دوسرے کو مشورے دے رہے تھے نا، یہ کر لے وہ کر لے، اس پہ کبھی بھی عمل نہیں کیا کرو اللہ ماشاء اللہ بہت ہی کوئی مخلص دوست ہو، ورنہ وہ اس چکر میں نہیں ہو. اپنا تو کبھی بھی نہیں بتائے گا، پورے راز اپنے نہیں بتائے گا میں نے کیا کیا، کہاں سے مال اٹھاتا ہوں، کدھر بیچتا ہوں. اس کو پتا ہے یار یہ تو بالکل میرے جیسا کاروباری بن جائے گا. تھوڑا سا کچھ مخفی رکھ کے شیئر کر رہا ہوتا ہے چیزیں. اللہ ماشاء اللہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن شارٹ ہے مارکیٹ میں، بہت تھوڑے ہیں. تو دوست یہ چاہتا ہے کہ آپ ترقی کرو مگر آپ سے نیچے. دوستی کا تقاضا ہے کہ ترقی تو وہ چاہتا ہے لیکن اتنی نہیں کہ وہ آپ کے برابر آ جائے. بھائی کا رشتہ یہ ہوتا ہے، بھائی چاہتا ہے کہ آپ ترقی کرو، آپ کے برابر آ جاؤ، لیکن وہ بھی یہ بہت کم بھائی ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہیں کہ یہ مجھ سے آگے نکل جائے، کیونکہ وہاں پھر جیلسی کا عنصر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یار یہ تو ہمارا ہی باپ بن گیا ہے بھائی. تو وہ بھی چاہے گا ترقی کرو مگر کہاں تک؟ بولنے پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے آپ کے برابر آ جائے وہ. لیکن باپ پتہ ہے کیا چاہتا ہے؟ باپ کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری جو اولاد ہے وہ مجھ سے آگے نکلے. ایسا پیارا اللہ نے رشتہ بنایا ہی. تو وہ اگر کبھی ہینڈر سے پکڑ کے کوٹ دے تو یار مار کھاؤ، اس میں یہ تو فضیلت کی چیز ہے. آنا شروع کر دیں گھر جا کے اپنی اولادوں کو بلا وجہ. میں تو اولادوں کو مشورہ دے رہا ہوں، باپوں کو مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ باپ ہونا ثابت کرنے کے لیے کوٹا کریں. میں اولادوں کو کہہ رہا ہوں اگر ابا تھوڑے سخت مزاج ہیں تو اللہ کے لیے کیا کر لو، بولو نا، برداشت کر لو. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ آج کل برداشتیں کیا ہو گئی ہیں؟ ختم. بچہ پیدا کیا پیسہ کما کے دے گا. اچھا میں ان کے ابا کا واقعہ مکمل کر دوں. ان کے ابا جب ٹینشن میں آئے نا کہ یار کہہ رہے اب میرے لیے ایک ٹینشن کھڑی ہو گئی ہے، ہر خاندان میں شخص مجھے تانے دے رہا ہے کہ تم نے بے روزگاری کے تانے دیے تھے بچے کو، تم نے جو ہے وہ، اچھا تانے تو سارا ہی خاندان دے رہا تھا اس کو، یہ تانا دے رہے تھے کہ میرے اوپر جو لاکھوں روپے کا تم نے قرضہ چڑھا دیا، جو میں بار بار منع کر رہا تھا کہ قرضے نہ لو. جو عزت دار آدمی ہوتا ہے نا وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے گھر پہ کوئی دروازہ نوک کر کے اپنے پیسے مانگے. عزت دار آدمی کے لیے بہت بڑی ٹینشن ہے یہ. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب اولاد نے باپ کی پرمیشن کے بغیر قرضے لیے اور ٹینشن میں کس کو ڈال دیا؟ باپ کو ڈال دیا. تو باپ کی ٹینشن تو بجا ہے نا بالکل. اب وہ کہہ رہے ہیں، وہ میرے پاس بیچارے پہلے بھی آئے کہ یار میں اتنی ٹینشن میں پڑ گیا ہوں، ہر آدمی آ رہا ہے، میں بچے کو کہہ رہا ہوں کہ تو نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے، یہ تو حق بنتا تھا نا. اب بچے نے کیا کیا؟ جا کے خودکشی کر لی. اب سارا خاندان ان کو تانے دے رہا ہے کہ دیکھو تم نے اس کو قرضوں کا تانا دیا، تمہاری وجہ سے خودکشی. اب یہ ایک تو بچے کا غم، اولاد سے بہرحال انسان کو فطری محبت ہوتی ہے. اتنی بیچاروں نے دعائیں کی ہیں مغفرت کے لیے، میرے پاس بھی آئے. تو میرے پاس اب پھر دوبارہ جب دوسری دفعہ آئے نا، آنکھیں اندر گئی ہوئی، حلقے پڑے ہوئے ان کے، رو کے حال خراب، اور کہہ رہے ہیں اب میں ایک نئی ٹینشن میں جا رہا ہوں. میری بیوی مجھے ٹینشن دے رہی ہے، میرے گھر والے مجھے ٹینشن دے رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے بچے نے خودکشی کی ہے. کیا حل ہے حضرت؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ آپ ذرہ برابر بھی مجرم نہیں ہیں، کیونکہ جرم کا احساس انسان کو ڈپریشن میں لے کے جاتا ہے. اور میں نے کہا اگر آپ سے غلطی بھی ہوئی ہے نا، اس کا بھی اسلام نے حل دیا. بھائی اسلام کے پاس سب چیزوں کا حل موجود ہے. میں نے کہا کتنے بڑے سے بڑا جرم ہوا، میں نے کہا زیادہ سے زیادہ یوں ہم کہیں گے کہ یہ قتل آپ کے کھاتے میں ڈال دیں، ہم یہی کہیں گے نا کہ آپ نے مارا ہے. میں نے کہا اس کا بھی اسلام نے حل کیا بتایا؟ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا کرو. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا تھا. کتنے؟ ایسا نہیں کہ ان کو ٹینشن دی، بے روزگاری کا تانا دیا، پھر وہ کھمبے سے جا کے چپکے، خود ٹھا کر کے مارا ان کو. یار تم لوگ کو بات سمجھ میں نہیں آتی. دیکھو قتل 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے آپ قتل کا ذریعہ بنے ہیں، ایک ہے قتل کیا ہے آپ نے. پھر ذریعے کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مضبوط ذریعہ بنے ہیں، ایک ہے بہت کمزور ذریعہ بنے ہیں. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں فعل فاعل مختار. فعل فاعل مختار کیا مطلب؟
ایک بندہ ہے, آپ نے اس کی کنپٹی پہ گولی رکھ کے ٹھا کر کے مار دیا, وہ مر گیا. اس قتل پہ کیا ہے, شریعت کیا کہتی ہے, آپ کو بھی ٹھا کر کے مارا جائے گا, کیونکہ خود سے آپ نے یہ عمل کیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ایک ہے آپ نے کسی کو ترغیب دی کہ تو فلاں بندے کو مار دے, جا کے بہت ثواب ملے گا تجھے, ترغیب دی, میں تجھے اتنے پیسے دوں گا. وہ گیا, اس نے ٹھا کر کے بندہ مار دیا, تو وہ لٹکے گا, آپ قصاصاً قتل نہیں کیے جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو ترغیب دی ہے نا, آپ نے اس کو مجبور تھوڑی کیا ہے قاتل کو. قاتل نے بالکل اپنے اختیار سے مقتول کو قتل کیا ہے, اس میں آپ کی کوئی زبردستی نہیں, صرف موٹیویشن تھی آپ کی. تو موٹیویشن بھی جرم ہے, قتل نفس کا گناہ تو آپ کو ملے گا, لیکن دنیا میں اسلامی قانون میں یہ اس سے کم درجے کا جرم ہے کہ ایک آدمی ڈائریکٹ جا کے قتل کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی ترغیب. تو دنیاوی احکام میں یہ کم درجے کا جرم ہے. پوری دنیا میں اس پہ آپ کو لٹکایا نہیں جائے گا کہ جی ترغیب اس نے دی تھی. ہاں, قیامت کے دن تو آپ کو بھی قتل کا گناہ ملے گا. قیامت کے جو اصول ہیں وہ تو کچھ اور ہے نا, لیکن دنیا کے اصول کیا ہیں, بولو, کچھ اور ہے. تو ترغیب کا تو گناہ ملے گا, اس پہ آپ کو عدالت چترول بھی لگا سکتی ہے, قید بھی کر سکتی ہے, سزا دے کے پھر چھوڑ دے گی, کیونکہ آپ نے بھائی اس کو صرف موٹیویشن کی ہے نا. کرنے والا کون ہے, وہ بندہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تیسری صورت کیا بنتی ہے, ایک بندہ تھا, آپ چاہتے تھے اس کو مارا جائے, آپ نے قاتل کو کہا تو جا کے مار دے, اور میں نے اس کو پیچھے سے پکڑ کے رکھوں گا, باندھ کے رکھوں گا, تو اس کے سر پہ گولی مار دینا. مارنے والا کون ہے, قاتل. آپ کون ہو, پکڑنے والے. اب آپ بھی مباشر کہلاؤ گے. اب دونوں کو لٹکایا جائے گا, اس لیے کہ دونوں قتل میں پریکٹیکلی شریک ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ایک صورت کیا ہے, آپ نے کسی کو جا کے کہا, آپ نے کسی کو جا کے کہا تو مر جا, اس زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے. اس نے کہا اچھا یار, یہ مسئلہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا, اس زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے. اس نے بندوق اٹھائی, ٹھا کر کے اپنے آپ کو مار لیا. اب تو چترول بھی نہیں لگیں گے آپ کو, بس گناہ ہوگا. کسی مولوی صاحب کے پاس جاؤ گے, مولوی صاحب کہیں گے توبہ کر یار, تو کس قسم کے مشورے دے رہا ہے لوگوں کو. اب دنیا کی کوئی عدالت یا اسلامی عدالت قاتل کو لٹکا سکتی ہے جس نے مشورہ دیا تھا؟ اس لیے کہ بھائی وہ فعل فاعل مختار, وہ آدمی خود مختار تھا, وہ نہ عمل کرتا آپ کے مشورے پر. گناہ تو ملے گا کہ آپ نے غلط مشورہ کیوں دیا, بہت بڑا گناہ ملے گا, چھوٹا گناہ نہیں ملے گا. لیکن نہ دنیا میں قتل کا کیس بنے گا, نہ آخرت میں سزا ملے گی. آپ کہہ سکتے ہو اللہ میں نے برائی کا مشورہ دیا تھا, بندے نے اپنے آپ کو ٹپکا دیا, میں نے بندوق پکڑائی اس کو, نہ میں تو, پھر بھی یہ جرم ہے. ایسا نہ ہو کہ مشورے دینا شروع کر دیں آپ, لیکن لٹکایا نہیں جائے گا. اور اس سے بھی کم درجے کا جرم یہ ہے کہ آپ ایک آدمی کو ٹینشن دے رہے ہو, اور وہ ٹینشن بھی بنتی ہے, اس نے آپ کو ٹینشن دی ہے, اس نے آپ کو لاکھوں روپے کا مقروض بنا دیا. آپ گلی میں گزرتے کہتے ابے تو میرے پیسے لے کے بھاگا ہوا ہے, ابے تو میرے پیسے کب دے گا. اس ٹینشن میں آ کے اس نے اپنے آپ, اور آسان مثال کر دیتا ہوں, زید نے بکر سے 1 کروڑ روپے لے لیے اور بھاگ گیا. زید نے بکر سے قرضہ لیا 1 کروڑ اور لے کے کیا ہو گیا, بھاگ گیا. اب بکر اس کے پیچھے, جہاں زید ملتا ہے, میرے پیسے کب دے رہا ہے. زید کہہ رہا ہے میرے پاس پیسے ہیں ہی نہیں, میں کیا کروں. ابے ہے نہیں ہے بھائی, یہ تیرا ہیڈک ہے, میرا ہیڈک کیا, مجھے میرا پیسہ چاہیے. پھر ادھر سے آیا زید, بکر نے ادھر سے پکڑا, ابے میرے پیسے کب دے رہا ہے. زید نے کہا یار میں غریب آدمی کہاں سے دوں پیسے. ابے بھائی یہ میرا ہیڈک نہیں ہے, قرضہ لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا. فقہا بھی بیان کرتے ہیں کہ جو قرضہ لے کے گیا اور وہ واقعی سچی مچی کا غریب ہو گیا, تو عدالت اس کو قید میں تو نہیں ڈالے گی. امام حنیفہ کا یہ موقف ہے. عدالت کیا کرے گی, بکر کو کہے گی تو جان اور زید جان, کیونکہ ہم اس کے پاس پیسے ہیں نہیں تو نکلوائیں کہاں سے, اب تو اس کو ذہنی ٹارچر کر کے نکال لے. عدالت یہی کرے گی کہ تو جا اور یہ جانے. اب تو اس کو پیچھا کرتا رہے, جہاں جہاں ملے نا اس کو بولتا رہے میرا پیسہ, یہ تیرا حق ہے. اب کیونکہ ہم تو نکال نہیں سکتے, ہے نہیں, چھوڑ بھی نہیں سکتے, کیونکہ چھوڑ دیا تو یہ تو کما کے بھی نہیں دے گا. تو یہی قانون ہے. اب مجھے بتاؤ, بکر جہاں بھی زید ملتا ہے, بکر زید کو کہتا ہے میرا پیسہ. ایک دن زید آیا, ٹھا کر کے کیا کر دی, اپنے گولی سے مار کے اپنے آپ کو ختم کر دیا. کیا دنیا میں بکر کو لٹکایا جائے گا کہ تو چونکہ اپنے پیسے کی ٹینشن دیتا رہا ہے اس وجہ سے بکر کو ہم پھانسی پہ لٹکائیں گے. تیری ٹینشن دینے, تانے دینوں کی وجہ سے وہ غریب بیچارے نے اپنے آپ کو گولی سے مار کے ہلاک کر لیا. کوئی مشورہ دے سکتا ہے؟
बकर क्या कहेगा, वो भाई मेरा पैसा लेके भागा हुआ था, मैं टेंशन भी ना, वो मेरा 1 करोड़ ले लिया, मैं उसको टेंशन भी ना दूं। ये कौन सा मजहब है भाई? हम कहेंगे देख तेरे टेंशन की वजह से उसने अपने आप को गोली मारी है, इसलिए हम तुझे भी चितरौल मारेंगे, गोली नहीं मारेंगे तो कम से कम डंडों से कूटेंगे हम तुझे। तो बताओ ये पागलपने की बातें होंगी कि नहीं होंगी? हम उसको कहेंगे भाईजान इसने पैसे जब लिए थे इसको सोचना चाहिए था कि मैं जब दे नहीं सकता, या पैसा डूब सकता है तो मैं कहां से दूंगा। तो अब उसने अगर अपने आप को गोली मारी है तो ये उसका अपना अमल है, इस गोली में इसका कोई इख्तियार नहीं है, लिहाजा ये गुनहगार नहीं है। तो मैंने उनके अब्बा को ये बात समझाई, मैंने कहा ना आपने अपने बेटे के कनपटी पे रख के गोली मारी, सही है ना आपने अगर अपने बेटे को ताने दिए तो किसी नाजायज बात पे ताना नहीं दिया कि बिला वजह उसको ताना दे रहे हो कि तू 4 शादियां क्यों करके बैठ गया, अपने खर्चे पे तूने 4 शादियां की, लिहाजा इतने ताने दिए कि आज एक इत्तला आई कि एक आदमी ने 2 शादियां की, आज ही की मैसेज आया, और इतने लोगों ने ताने दिए, उसने अपने आप को खुदकुशी करके हलाक कर दिया। यहां तो ताना देने वाले गलत थे ना, खुदकुशी करने वाला तो जाए जहन्नम, अल्लाह बचाए उसको, हम तो नहीं बददुआ करते, लेकिन रिपोर्ट तो यही है कि जहन्नम में जाता है। दुनिया में भी जहन्नम 2 बीवियां, और आखिरत में भी क्या है, आखिरत भी जहन्नम है। ये तो काबिल तरस आदमी मालूम होता है। तो लेकिन ऐसे मौके पे ताने देने वालों ने गलत किया ना, तो वहां तो ताना देने वालों की बुराई की जाएगी, यार एक जायज काम पे तुम क्यों ताना दे रहे हो। तो मैंने उनके अब्बा को कहा कि मैंने कहा देखो आपने एक तो नाजायज बात पे ताना दिया, नाजायज बात पे ताना नहीं दिया, उसने आपकी परमिशन के बगैर करोड़ों रुपए का कर्जा अपने ऊपर चढ़ा के आपको भी टेंशन, क्योंकि कर्जे वाले नहीं देखते कि बेटे ने लिया कि बाप ने, वो तो बाप को भी पकड़ते हैं जाके, और इज्जतदार आदमी के लिए बड़ी टेंशन होती है। मैंने कहा फिर भी अगर आप समझते हो कि आपसे इसमें ज्यादती हुई, गुनाह हुआ, तो हर गुनाह का हल क्या है, बोलो ना, तौबा है। हदीस में आता है एक शख्स ने 100 इंसानों को कत्ल किया, तो आलिम के पास आया, आलिम ने कहा कि मैं यहूलु बैनहु व बैन तौबा, उसने कहा क्या मेरी तौबा कबूल होगी? आलिम ने कहा क्यों नहीं कबूल होगी। उसने तौबा की और अल्लाह ने उसको जन्नत में भेज दिया। मैंने कहा ये वो 100 वो थे जिनको उस शख्स ने बिला वजह कत्ल किया है, सिर्फ पैसों की लालच में। जब इसकी तौबा कबूल हो रही है यार, तो तुमने तो अपने बेटे को बंदूक से मारा भी नहीं है, पहली बात ना किसी को कहा कि जाके बेटे को मारो, ये और कम दर्जे का जुर्म, ना कोई ऐसा काम किया कि बच्चे को बंदूक लाके पकड़ाई हो कि तू अपने आप को मार दे, ये भी नहीं किया। फिर नाजायज बात पे ताना भी नहीं दिया, सॉरी जायज बात पे ताना नहीं दिया कि उसने कोई जायज काम किया हो या अच्छा काम किया हो, 4 शादियां करके बैठा और आपने ताने दे दे के मार दिया उसको, ऐसा भी नहीं किया। ऐसे काम पे ताना दिया जिस पे ताना बनता भी है, आपको मुसीबत में डाला उसने। फिर भी अगर आप समझते हो कि जुर्म हुआ है, तो मेरे भाई 100 इंसानों को अपने हाथ से कत्ल करने वाले की तौबा जब 2 रकत पढ़ के कबूल हो सकती है, तो आपकी क्यों नहीं हो सकती? तो मैंने कहा 2 रकत पढ़ के अल्लाह से एक दफा गिड़गिड़ा के माफी मांग लो, ए अल्लाह अगर इसमें मुझसे ज्यादती हुई है तो तू मुझे माफ कर दे, और इसकी और कोई कफारा नहीं है। इसका कत्ल का तो कफारा है ना, किसासन अपने आप को पेश करो, इसका कोई कफारा नहीं है। तो मैंने कहा फिर ये तसल्ली रख लो कि अब आपका जुर्म क्या हो गया है, माफ। भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये इस्लाम की गाइडेंस है जो गोरे के पास नहीं है, मादा परस्तों के पास नहीं है। मैंने कहा उस 2 रकत पढ़ के आप एक दफा तसल्ली से तौबा कर लोगे ना, उसके बाद भी अगर आप डिप्रेशन में जाते हो कि यार पता नहीं मैंने जुर्म तो नहीं किया, इसका मतलब अब आप मुजरिम हो। अब आप क्या कर रहे हो? मुजरिम हो। खूब समझो इस बात को। उलमा कहते हैं इंसान से कोई गुनाह हो जाए, गिड़गिड़ा के एक दफा तौबा कर ले, फिर भी अगर वो उस गुनाह की टेंशन लेता है ना, इसका मतलब इसमें तकब्बुर है, ये अपने गुनाह को अल्लाह की रहमत से बड़ा समझता है, ये समझता है अल्लाह माफी नहीं कर सकता, ये जुर्म है। फिर माफी मांगो एक दफा गिड़गिड़ा के, उसके बाद उस जुर्म को हमेशा के लिए भूल जाओ, और ये तसल्ली रख लो कि गुनाह पे सजा देने वाला कौन है? अल्लाह, और माफ करने वाला भी कौन है? अल्लाह है। फिर भूल जाओ, फिर उसको बार बार सोचना नुकसानदेह है, तुम खुदा से आगे निकल रहे हो। उसका मतलब मुझे एक वाकया याद आता है ना, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का। ये वाकया पता नहीं मुस्तनद है या नहीं है, हमारे टीचर ने स्कूल में हमें ये वाकया बताया था, मुझे नहीं पता ये मुस्तनद वाकया है या नहीं है, लेकिन बाज वाकये इतने मुस्तनद नहीं होते, लेकिन उससे जो सबक मिलता है वो शरीयत के बिल्कुल मुताबिक होता है, यानी शरीयत यही चाहती है। तो कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ना एक औरत से जिना हो गया,
اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے, آپ اللہ سے پوچھیں کہ اگر میں توبہ کروں تو کیا وہ جرم معاف ہو جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے جا کے پوچھا, اللہ میاں نے کہہ دیا ہاں بھائی اس سے کہو کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کر لے, معاف ہو جائے گا. پھر اس عورت نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت بڑا جرم ہے, ہلکا نہیں ہے, اتنا بڑا جرم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے معافی مانگ کے ایک دفعہ میں معاف ہو جائے گا, یہ سمجھ سے کیا ہے؟ بالا تر ہے. آپ ذرا دوبارہ پوچھیں کہ چھوٹا نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم. موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا کہ بھی اللہ نے کہا جتنا بھی بڑا جرم ہو, دیکھو جو حقوق العباد ہوتے ہیں نا, اس میں کسی سے پیسے لیے ہوئے ہیں وہ تو پیسے بھی واپس کرنے پڑیں گے, توبہ بھی کرنی پڑے گی. کسی بندے کو قتل کر دیا تو توبہ بھی کرنی ہے اور اس کے وارثوں کو دیت بھی دینی ہے, اس میں تو الگ معاملہ ہے. لیکن یہاں تو کوئی دیت کفارہ نہیں ہے نا, تو جن جرموں میں کفارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر, اب آپ کہہ رہے ہو 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے معافی مانگوں گا معاف ہو جائے گا, نہیں معاف ہوگا, 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے آپ کو. وہاں کفارہ ہے. وہ جرائم جن میں کفارہ نہیں, جیسے زنا کر لیا تو کوئی کفارہ نہیں ہے اس کا, صرف توبہ ہے. انٹرنیٹ پر کوئی فحش مووی دیکھ لی, اللہ بچائے سب کو اس پلید عمل سے, اب اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے, اس کی کیا ہے؟ توبہ ہے. یا اسی طرح زنا کر لیا, یا ہینڈ پریکٹس ہے, یا یہ جو لڑکوں سے بدفعلی ہے, یا ماں باپ کا دل دکھا دیا, یا یہ کہ اس طرح کے بہت سارے, نماز جان کر قضا کر لی, اب اس کا نماز کا تو یہ ہے کہ قضا بھی پڑے. تو میں ان جرموں کی بات کر رہا ہوں جن میں شریعت کی طرف سے کفارہ نہیں ہے. قسم توڑ دی یہ جرم ہے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور قسم کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. لیکن وہ جرائم جن میں کفارہ نہیں ہے, آپ کہہ سکتے ہیں جس نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا اس نے صرف توبہ کی ہے, تو وجہ اس کی یہ تھی کہ اس نے جو صرف توبہ اس لیے توبہ سے قبول ہو گیا کہ وہ غریب آدمی تھا, اس کے پاس ان لوگوں کی دیت دینے کے 100 آدمیوں کو کہاں سے جا کے دیت دیتا وہ. ہمارے پاس بھی بعض دفعہ کوئی قاتل آتا ہے, کہتے ہیں میں نے قتل کیا لیکن میں بہت رویا ہوں اللہ کے سامنے, اب میں کیا کروں؟ تو میں کہتا ہوں یار جن کا قتل کیا ہے نا ان کی کوئی دیت باندھ دو کسی طرح, ہدیے کے نام پہ نا کچھ اتنے اماؤنٹ بنتا ہے حسب توفیق, ہر مہینے ہدیے کے نام پہ کسی بھی طریقے سے یہ دینا پڑے گا آپ کو. تو اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے جب آ جائیں تو پھر دے دینا. تو جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. اب کیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی, اس نے کہا کہ موسیٰ آپ نے اللہ سے پوچھا گناہ معاف ہو جائے گا. ایکچولی وہ چھوٹا گناہ اس زمانے کا ایکچولی جو بھی بنتا ہوگا اس عبرانی زبان میں, آپ کہیں گے انگلش تو آتی نہیں تھی نا اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے پوچھا, اللہ میاں نے کہا جتنا بھی بڑا ہو, میری ظاہر ہے میری رحمت سے بڑا تھوڑی ہے, معاف کر دوں گا اگر آئندہ کے لیے ارادہ کرے کہ نہیں کرے گی وہ یہ گناہ. پھر وہ آئے 3-4 دفعہ جب ہو گیا نا, پھر اس عورت نے کہا بھائی میں نے زنا کیا ہے, اتنا بڑا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جا کے پوچھا, اللہ نے کہا اب نہیں ہوگا, اب معاف نہیں. اس لیے کہ جو جس کو خود میری رحمت پہ یقین نہیں ہے, موسیٰ کلیم اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ جتنا بڑا جرم بھی ہو اللہ معاف کر دیتا ہے, تو جس کو خود میری معافی پہ اشکال ہو رہا ہے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے معاف, بھائی یہ تو غلط کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اللہ کو ہم سے پوچھ کے قوانین بنانے چاہیے کہ کوئی قابل معافی ہے اور پوری جائیدادیں ہڑپ کر گیا تو یہ تو معاف نہیں ہونا چاہیے, یہ تو سزا ملنی چاہیے. بندہ مار دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, تو زنا کر لیا, یہ تو نہیں ہونا چاہیے بھائی معاف. تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اس سے بولو اب معاف نہیں ہوگا. کیوں بھائی, تجھے ایک دفعہ بتا دیا, تو اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہو؟ تو خوب سمجھ لو, میں نے ان کے باپ سے یہ کہا کہ اگر آپ سے جرم بھی ہوا ہے نا, آپ نے تانوں میں زیادتی کر لی تھی, تو آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے, اور یہ یقین رکھیں کہ توبہ کرنے سے ہر جرم کیا ہو جاتا ہے, معاف. اس کے بعد بھی آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, پتہ نہیں میرا آخرت میں کیا بنے گا, پتہ نہیں میں مجرم ہوں. تو میں نے کہا پھر واقعی آپ مجرم ہو, پھر کیا ہو, پھر یہ ٹینشن آپ کی بنائی ہوئی. ایک دفعہ گڑ گڑا کے توبہ کرو اور اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ, اور تقدیر پر عقیدہ رکھو کہ یہی موت کا وقت تھا, اسی دن مرنا تھا, بس جو ہونا تھا کیا ہو گیا, ہو گیا, دیٹس آل, آگے زندگی گزارو. کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہ کام کر لوں گا, اللہ کی طرف سے تو مجھے تسلی ہو جائے گی, پبلک کا کیا کروں میں, بیگم تو تانے دے گی نا, دے رہی ہے, تو نے میرا گھر میں مسلسل چک چک ہے. میں نے کہا اس کا ایک بہترین حل, بہترین, اسی وقت میرے ذہن میں آیا, میں نے پارسل کر دیا. میں نے کہا بہترین حل, میں نے کہا دیکھو بیگم سے کہو اور اپنے رشتہ داروں سے کہو, دیکھو میں نے بیٹے کو تانے دیے اور آپ کا خیال ہے غلط تانے دیے, نہیں دینے چاہیے تھے, تو لیکن اس تانوں کے نتیجے میں بیٹے نے کیا کیا, خودکشی کر لی. میں تانے نہ دیتا تو خودکشی نہ کرتا. اب آپ مجھے تانے دے رہے ہو, صحیح ہے نا,
تو ایسا ہے کہ میں بھی ٹینشن میں ہوں, جو ٹینشن میں بیٹا تھا تو اب مجھے ڈبل ٹینشن ہے, ایک تانے کی ٹینشن اور ایک بیٹے کی دنیا سے جانے کی ٹینشن. بیٹے کو ایک ٹینشن تھی خالی تانے کی, یہ ٹینشن نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی دنیا سے چلا گیا. مجھے کتنی ٹینشن ہے, ایک تو بیٹے کے جانے کا غم اور ایک یہ غم کہ آپ مجھے اس کے تانے دے رہے ہو, تو میری خودکشی اس سے زیادہ بنتی ہے, میرا رائٹ ہے. میں نے کہا پہلے عزم کرو, خودکشی کرنی نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ لٹک جائے کل پھر میں ٹینشن میں چلا جاؤں کہ یار میری وجہ سے گیا. میں نے کہا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, خودکشی تو ہے ہی نہیں. لیکن ان کو بتانے کے لیے کہ جب دو تانے, اس کو ایک قسم کا تانا ملا, ٹینشن ہوئی تو اس نے خودکشی کی. اب ایک ٹینشن مجھے بیٹے کے جانے کی اور ایک آپ کے کہ تیری وجہ سے گیا ہے. تو ایسا ہے کہ ٹینشن کی وجہ سے بندہ خودکشی کرتا ہے نا, تو ٹینشن کی وجہ سے پھر میرا بھی حق بنتا ہے. تو ایسا ہے کہ کل صبح میں جا رہا ہوں اور گھر والے پوچھیں گے واپس کب آئیں گے, تو بولے اب میں اخبار میں ہو سکتا ہے اب میں کس میں آؤں, اخبار میں آؤں. کراچی میں ایسا ہوتا ہے, بندہ صبح جاتا ہے بائک پہ, آتا کس میں ہے, اخبار میں. اخبار میں آتا ہے کہ ایک صاحب صبح 8 بجے گھر سے نکلے تھے اور اب فلاں جگہ اللہ بچائے ان کی لاش ملی. تو میں نے کہا ان کو آپ کہہ دو کہ جو تمہارے خیال میں نے بیٹے کے ساتھ کیا وہ تم میرے ساتھ کر رہے ہو, تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی کسی کھمبے سے جا کے چپک جاؤں. میں نے کہا یہ کہو اور صبح گھر سے نکل جاؤ. میں نے کہا بیٹے کے جانے سے تو معاشی لحاظ سے کوئی نقصان نہیں ہوا, بلکہ بیچارہ وہ تو کما ہی نہیں رہا تھا. آپ کے جانے سے پورے گھر کی کیا ہو جائے گی, ایسی کی تیسی, وہ کمانے والا ہی ہے. گھر والے کتنا ظلم کرتے ہیں یار, ایک آدمی کے ٹکڑوں پہ تم پلتے ہو, وہ گیس بجلی کا بل وہ دے رہا ہے, گھر بنا کے اس نے دیا, اس کو سکون تو دو نا تم. وہ 4 دن کے لیے تمہیں گھر سے چھوڑ کے چلا جائے, تم روڈ پہ آ جاؤ گے, تم سارے خودکشیاں کرو گے. اگر غلطی ہوئی بھی ہے اس سے تو اس کے احسانات ان غلطیوں سے زیادہ ہیں. گھر کے سربراہوں کے ساتھ آج کل سلوک کیسا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. میں نے کہا میرے بھائی اس کی خودکشی تو یہ چند دن میں بھول کے افورڈ کر لیں گے, تمہارا مارکیٹ سے شارٹ ہونا خاندان افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگوں کو رسک مل رہا ہے, کما رہا ہے نا ایک آدمی, بزنس کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نکل جاؤ اگلی فلائٹ سے چترال نکل جاؤ اور وہاں کسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر ویڈیو بناؤ. پھر مرنا نہیں, کہیں ایسا نہ ہو, مجھے بار بار اپنے بارے میں ڈرتا کہ یار یہ میرے کھاتے میں نہ. ویڈیو بناؤ کہ بیگم میں نے اپنے بیٹے کو تانے دیے, وہ لٹک گیا, اب مجھے بھی تانے مل رہے ہیں, یہ کھائی اور یہ میں. اس کے بعد فون 1 گھنٹے کے لیے بند کر دو. تو میں نے کہا انشاءاللہ تھوڑی سی بھی غیرت ہوئی. ان کی بیگم تو ماشاءاللہ دیندار ہیں, نیک ہیں, وہ تو وقتی طور پر انسان کو ٹینشن ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے, تو حل بھی تو اس کا ہمیں بتانا ہی پڑتا ہے نا. میں نے کہا انشاءاللہ فون آ جائے گا بھائی, 2 وقت سے گھر میں روٹی کا انتظام نہیں ہو رہا, مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, ایک تو گیا دوسرا بھی جائے گا, ہم تو بالکل ہی لیس ہی ہو جائیں گے ہر چیز سے. تو کائنڈلی آپ تشریف لے آئیں. اور پھر بیگم کہے گی کسی نے میرے میاں کو تانا دیا نا, اس کی ایسی کی تیسی. تو اللہ کا شکر ہے وہ گھر گئے ہیں, اس کے بعد سے اب تک ان کا کوئی نہ میسج آیا, یا تو اللہ نے کر چترال سے گر چکے ہوں گے یا سکون میں آ گئے ہوں گے. امید ہے سکون میں آ گئے ہوں گے انشاءاللہ. تو بس 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں میں. عشاء کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر مسائل کا 10-15 منٹ سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے, جانا چاہے جا سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا میرے بھائی, ہر مسئلے کا حل کس کے پاس ہے, اسلام کے پاس ہے. ان لوگوں کے پاس, مادہ پرستوں کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے, ان کے پاس مسائل بڑھانے کے طریقے بہت ہیں کہ جس سے سوسائٹی میں اور زیادہ مسائل بڑھ جائیں. تو یہ مسائل ختم نہیں ہو رہے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو بھائی, 2 وقت کی روٹی مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی تو کیا ہے, محبت تھوڑی کرنی ہے, پیسہ کماؤ, اللہ نے تھوڑی منع کیا. صحابہ میں کتنے کروڑ پتی ارب پتی لوگ تھے, پیسہ نہیں ہے تو بھائی ہماری ضرورت کیا ہے یار, قبر میں ہم سب کے پاؤں لٹکے ہوئے ہیں, تھوڑے دن رہ گئے, آگے مرنا ہے, ختم. تو کیا ٹینشن لینی ان چیزوں کی. تو کوئی بے روزگار ہے, کوئی بڑی ٹینشن نہیں ہے. وہ جو ہمارا بہنوئی ہے نا, اور جو ہمارے بھانجوں کے ساتھ اس نے کیا, اس کا واقعہ یاد رکھو. بیٹا فیل ہو گیا, باپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آخرت میں فیل نہیں ہونا چاہیے, دنیا میں چلتا ہے یار, کبھی کوئی فیل ہو جاتا ہے, کبھی کیا ہو جاتا ہے, پاس ہو جاتا ہے. چلو لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. اور اس سے جب بچے کو خوشی ملتی ہے نا تو اور پڑھتا ہے وہ. یہ پڑھائی ایسی نہیں ہے جو گن پوائنٹ پہ پڑھائی جا سکے. ہمارے ابا نے جو ہمیں پیٹا ہے نا, وہ اس پہ کبھی نہیں پیٹا کہ امتحان میں نمبر کم کیوں آ گئے. اللہ کا بڑا, ہمارے ابا ہمیشہ اس پہ کوٹتے تھے, غلط لڑکوں میں تو نہیں بیٹھ رہا, غلط لڑکوں میں, جرسیوں ہیروئن جو ماحول خراب کر دیتا ہے.